सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। आजकल भी मुल्क के तूल अर्ज़ में बारिशों और गैर मामूली बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इख्तिताम हफ्ता भी गलियात और उससे मुल्हक़ा इलाकों में कई फिट बारिश पड़ी है, जो कि मार्च के महीने के लिए बहुत ही गैर मामूली सिचुएशन है। और इससे पहले भी फरवरी में और जनवरी में जिस अंदाज़ की बारिशें और बर्फ़बारी हुई है वह हालिया सालों में पाकिस्तान में देखने में नहीं आई है। सबसे बड़ा इस वक्त इसका फोकस है बलूचिस्तान और केपी, जहां पर तूफ़ानी बारिशों से 18 अफराद जाने जा चुकी हैं, बहुत से लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। इसके अलावा लसबेला, बलूचिस्तान में लसबेला, किला अब्दुल्ला और किला सैफुल्ला समेत कई इलाकों में एमरजेंसी नाफिज करके इमदादी कार्रवाइयों के लिए फ़ौज को बुलाना पड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लसबेला, बोलान, पशीन और किला अब्दुल्ला समेत 10 से ज़ायद अजला में सैलाबी रेलें आबादियों में दाखिल हो चुके हैं और रेलवे ट्रैक मुतासर होने की वजह से इस वक्त पाक ईरान ट्रेन सर्विस भी नहीं चल रही है। ISPR के मुताबिक मुतासरा अजला में 3500 से ज़ायद ख़ानदानों को रेस्क्यू करना पड़ा है, महफूज मकामात पर पहुँचाना पड़ा है, और जबकि फ़ौजी हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए सैलाबी रेलों में फंसे हुए अफराद की मुंतकली का काम आज भी जारी रहा। किला अब्दुल्ला, चमन, खुजदार और दीगर इलाकों में कच्चे मकानों की छतें गिरी हैं और सैलाबी रेलों में बहने वालों में तकरीबन 4 बच्चों समेत 10 अफराद की जानें जा चुकी हैं। तूफ़ानी रेलों में पुल और सड़कें बहने से भी कोयटा और ज़ियारा समेत कई शहरों का ज़मीनी राब्ता मुअत्तल हो चुका है। बलूचिस्तान मजमूई तौर पर बहुत ही बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। ये तो बलूचिस्तान का हाल है। केपी के कबायली इलाके भी तूफ़ानी बारिशों से बहुत मुतासर हुए हैं। शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में बारिश के बाइस मकानात गिरने से 2 ख़वातीन और 4 बच्चों समेत 8 अफराद की जानें जा चुकी हैं। सैलाबी रेलों और लैंड स्लाइडिंग के बाइस हज़ारा डिवीज़न की कई शाहराहें बंद हो चुकी हैं। बहुत ही गैर मामूली ये मौसम है और इसने बलूचिस्तान को बुरी तरह से मुतासिर किया है। इसकी मज़ीद तफसीलात बलूचिस्तान में क्या हो रहा है हम जानेंगे, और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं इमरान ज़रगून, जो डायरेक्टर हैं PTMA के डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है बलूचिस्तान की। बहुत बहुत शुक्रिया ज़रगून साहब। बताइएगा इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों की कहाँ पर है और सबसे ज़्यादा मुश्किल कैफियत किन इलाकों में है और क्यों है? कामरान साहब, जैसे आपने ख़ुद जिक्र किया, बलूचिस्तान में ये जो 2 फेज़ आए सैलाब के, एक जो 28 फरवरी को बारिशों से हुआ जिसमें हमारे ज़िला लसबेला और ज़िला खुजदार के इलाके इफ़ेक्ट हुए और ज़िला आवारान के इलाके इफ़ेक्ट हुए, और दूसरे फ़ेज़ में किला अब्दुल्ला और तुरबत और मकरान बेल्ट जो है ना वो ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ। तो उस सिलसिले में हमने फ़र्स्ट फ़ेज़ की भी जी रेस्क्यू एक्टिविटी मुकम्मल कर ली और उसके बाद हम रिलीफ़ पे आलमोस्ट वहाँ का रिलीफ़ भी अब हम कंप्लीट कर चुके हैं। जबकि जो अब ये सेकंड फ़ेज़ आया जिसमें बहुत सारे इलाके जो इफ़ेक्ट हुए थे, लोगों के घरों में पानी चला गया था, तो वहाँ पे हमारे डिप्टी कमिश्नर्स जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अफसर भी हैं वो 24 और हाई अलर्ट पे हैं। उनकी लेवीज़ फ़ोर्स उनके साथ है, FC उनके साथ है और वो रेस्क्यू और रिलीफ एक्टिविटी में लगे हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात थी वो कुछ एरियाज़ जैसे नोशकी के फार फ्लंग एरिया जो अफ़गानिस्तान बॉर्डर के पास गांव हैं उनके डाक के नाम से, वहाँ पे हमें आर्मी हेलीज़ यूज़ करने पड़े रेस्क्यू करने के लिए, क्योंकि वो फार फ्लंग एरियाज़ हैं और वहाँ तक रोड एक्सेस भी काफ़ी दूर है। इसी तरह ज़ियारत का एक डिस्ट्रिक्ट हरनाई के पास एक इलाका है ज़रगून घर, वहाँ पे भी जो है ना एक्सेस हेली के थ्रू करनी पड़ी। तो किला अब्दुल्ला में फ्लड ज़्यादा आया था, वहाँ पे भी हम रेस्क्यू और रिलीफ एक्टिविटीज़ अभी तक कर रहे हैं जी। आर्मी को भी इन्वॉल्व करना पड़ा इस रेस्क्यू एक्टिविटी में?
جی جو بلوچستان میں ساؤدرن کمانڈ ہے وہاں ہیلی ریسکیو کے لیے ہیلی جو ہے نا ان کے سٹینڈ بائی پہ تھے, ان کو ریکوزیشن کی گئی. زیادہ تر ایف سی لیویز اور ڈپٹی کمشنرز ہی انوالو رہے. اس کی ریزن یہ تھی کہ بلوچستان گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت ملک جن حالات سے گزر رہا ہے تو پاکستان آرمی آلریڈی کئی مازوں پہ انگیج ہے. تو ہماری پوری کوشش یہی تھی کہ سول انتظامیہ اور ایف سی اور لیویز کو زیادہ سے زیادہ انگیج کیا جائے ان ریلیف اور ریسکیو ایکٹیویٹیز میں. اور کیا پروجیکشنز کیا ہیں, ویدر پروجیکشنز آنے والے دنوں کے لیے کیا ہیں, کیا آپ کو میٹ آفس کیا بتا رہا ہے؟ نیکسٹ سیچرڈے پھر ایک اسی سیم بارشوں کا سلسلہ داخل ہونے کی اطلاع ہے, فرائیڈے اور سیچرڈے پاکستان میٹ ڈپارٹمنٹ کی. اس سے پہلے جو یہ سیلابی ریلے جو ہے ان کے بھی 2 دن پہلے ہمیں اطلاع تھی اور ہم نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں مختلف طریقوں سے ایک ارلی وارننگ بھی جاری کی تھی کہ ہمیں ایکسپیکٹڈ تھا, لیکن اتنی زیادہ سنو فال ایکسپیکٹڈ نہیں تھی جس طرح ہوئی, جس سے اتنے زیادہ راستے بند ہو گئے. جی بہت بہت شکریہ جناب عمران زرکون, پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بلوچستان کے ڈائریکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان میں پاک بھارت ماحول بننے سے پہلے ایک بڑا واقعہ ہوا تھا. سندھ اسمبلی کے اسپیکر آغا سراج درانی کو گرفتار کیا تھا نیب نے کرپشن کے مختلف الزامات کے حوالے سے. ان کے خلاف تحقیقات بہت زور و شور سے جاری ہے اور اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, پیش رفت ہوئی ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاک بھارت کشیدگی کے اس دور میں کرپشن کیسز میں نیب کے اہم کیسز کی میڈیا میں وہ کوریج نہیں ہو پائی. وہ تبصروں کی تجزیوں کی وجہ سے, جو بھارتی صورتحال کی وجہ سے تھی, وہ کوریج نہیں مل پائی. اب حالانکہ جو معمول کے حالات میں جو کوریج ہوتی وہ اس وقت بھی, جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے وہ اس وقت بھی جاری ہے. یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ جعلی بینک اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کیس میں نیب کی ٹیمیں اور جے آئی ٹی مشترکہ طور پر تفتیش جاری رکھے ہوئے ہیں اور وہ بہت زور و شور سے ہو رہی ہے. جبکہ اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کے خلاف کرپشن کیسز میں بھی نیب کی بھرپور تفتیش مسلسل جاری ہے. تازہ پیش رفت کے مطابق نیب نے آغا سراج درانی کے دور میں محکمہ بلدیات سندھ میں ہونے والی 13,000 مبینہ غیر قانونی بھرتیوں کا ایک علیحدہ ریفرنس بنانے کی تیاری ہے اور دوسری جانب اس کا ریکارڈ حاصل کیا جا رہا ہے. پرسوں نیب نے کراچی کے علاقے کلفٹن میں یو بی ایل کی ایک برانچ میں جوڈیشل مجسٹریٹ کے ہمراہ کارروائی کی تھی اور سراج درانی کے 3 لاکرز کی تلاشی لی تھی. آغا سراج درانی کے بینک لاکر سے میڈیا رپورٹس کے مطابق کافی قیمتی اشیاء جو تھی وہ نیب کو ملی تھی. اس کے علاوہ کچھ دستاویزات بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ ملی ہیں, جن کی وجہ سے نیب آغا سراج درانی کے خلاف ان کے ایسٹس ڈھونڈنے کے حوالے سے یا نئے کیسز بنانے کے حوالے سے تحقیقات کر رہی ہے. نیب نے 2 ہفتے پہلے آغا سراج درانی کو اسلام آباد سے گرفتار کیا تھا. ان پر آمدنی سے زائد اثاثوں, غیر قانونی بھرتیوں اور سندھ اسمبلی کی نئی عمارت میں تعمیر کے دوران گھپلوں کے الزام لگائے گئے تھے. آغا سراج درانی 11 مارچ تک ریمانڈ پر ہے, لیکن وہ سندھ اسمبلی کے اجلاس میں پروڈکشن آرڈر جاری ہونے کی بنا پر شرکت کر رہے ہیں اور اکثر صبح سے لے کے شام تک وہ سندھ اسمبلی میں بھی رہتے ہیں. آج بھی سندھ اسمبلی کا اجلاس ہوا, اس کی صدارت آغا سراج درانی نے کی اور روزانہ کی طرح سے انہوں نے کئی گھنٹے آج سندھ اسمبلی میں ہی گزارے. آغا سراج درانی کے حوالے سے جاری تفتیش اور منی لانڈرنگ اور جعلی بینک اکاؤنٹس کیس کے حوالے سے نیب اور جے آئی ٹی کی تفتیش, ان تمام امور پر بات کریں گے. ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب. آغا سراج درانی صاحب کا بڑا ہائی پروفائل کیس ہے اور نیب کی اس میں بڑی ایک ساکھ داؤ پہ لگی ہوئی ہے. اس میں کیا پیش رفت ہو رہی ہے پچھلے 3-4-5 دن میں, کیا کچھ ہوا ہے؟ خان صاحب, ایک تو پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ آغا صاحب کا ریمانڈ لیا ہے انہوں نے 11 تاریخ تک. جو ان کا اثاثوں والا کیس ہے ان میں جیسے آپ نے بتایا کہ بینک لاکرز انہوں نے نیب نے جا کے نکالے ہیں. ان میں سے ان کو کافی سونا, ان کا جو دعویٰ ہے سونا ملا ہے, کچھ فارن کرنسی ان کو ملی ہے, کچھ دستاویزات ملے ہیں. لیکن جو دوسری اہم پیش رفت ہوئی ہے وہ جو 2 ریفرنس ہیں آغا صاحب کے خلاف جو تیار کیے جا رہے ہیں بھرتیوں کے. ایک محکمہ بلدیات میں ان کے دور میں جب یہ وزیر بلدیات تھے 2008 سے 2013 تک, ایک وہ ہے, اور دوسرا سندھ اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں. انہوں نے خط لکھے ہیں محکمہ بلدیات کو نیب نے. ان میں ایک خط تو لکھا ہے کہ جی 13,000 بھرتیاں 2010 سے 2014 تک جو ہوئی ہیں گریڈ 1 کی 5 تک, ان کی ساری تفصیلات مانگے ہیں. اور 24 افراد کی ایک فہرست بھیجی ہے نیب نے محکمہ بلدیات کو اور کہا کہ خصوصاً ان افراد کے بارے میں بتایا جائے کہ ان کا کیا اسٹیٹس ہے آپ کے پاس اور کس عہدوں پر ہیں. وہ جو 24 افراد ہیں ان میں سے زیادہ تر آغا صاحب کے پرسنل ملازمین ہیں, جس میں سے ایک جو سب سے مشہور جو آدمی ہے وہ ذوالفقار ڈہر ہے.
ذوالفقار ڈہر وہ محکمہ زراعت میں ایک چھوٹا ملازم تھا, اس کو پھر ٹی ایم او لگایا, پھر گریڈ 18 میں ترقی دی, پھر اس کو سیکٹری سندھ لوکل گورنمنٹ بورڈ کے عہدے پر جو ایگزیکٹو سروس کا بورڈ ہے اس پہ لائے آغا صاحب. اس پر چیف سیکرٹری نے ایک شوکت جوخر صاحب کو جو ایگزیکٹو سروس کا آفیسر تھا اس کو مقرر کیا. تو اس کو عہدے سے ہٹانے کے لیے ایک مشہور یہ کیس ہے کہ آغا صاحب اپنے گارڈوں کے ساتھ ان کے دفتر میں گئے اور اس افسر پر کو مارا پیٹا جو اس سے, اور پھر وہ پولیس میں جا کے اس نے رپورٹ بھی, اور پھر بعد میں وہ ذوالفقار ڈہر صاحب اب اس کا اسٹاف آفیسر ہے سندھ سیکریٹریٹ میں, اور وہ رپورٹر کے پوسٹ پر ہے اور تقریباً 2 لاکھ سے 2.5 لاکھ روپے وہ تنخواہ لے رہا ہے. اسی طرح دوسرے لوگ ہیں, ایک ہے آدمی جو ان کا لشاری ہے, وہ پہلے اس کو 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں پی آر او بھرتی کیا. 48 سال اس بندے کی عمر تھی جب اس کو بھرتی کیا گیا, تو اس کی عمر تھی 48 سال. پھر پی آر او کر کے پھر اس کو ٹی ایم او لگایا, پھر اس کو ترقی دی, پھر اس قاسم آباد حیدرآباد میں رکھا. اس طرح کے ایک تو وہ کیا ہے. دوسرا جو سندھ اسمبلی کے سیکریٹریٹ کو لیٹر لکھا ہے اس میں ان سے 2000 سے اب تک کی بھرتیوں کا تفصیلات مانگے, یعنی اس میں نہ صرف آغا صاحب آئیں گے, اس سے پہلے بھی جو غیر قانونی بھرتیاں ہیں اس کے بھی تفصیلات سندھ اسمبلی کی جو سیکریٹریٹ ہے ان سے طلب کیے گئے نیب نے. تو یہ ایک کافی اہم پیش رفت ہے. اور آغا سراج درانی کے اثاثوں کے حوالے سے جو آمدن سے زائد اثاثوں والا کیس ہے جس کو نیب نے سب سے زیادہ ہائی لائٹ کیا تھا, اس پہ الگ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اس میں جو انہوں نے نیب والوں نے جو میں کورٹ میں جو رپورٹ پیش کی ہے خان صاحب, اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کوئی 27 کروڑ روپے کے اثاثے انہوں نے ظاہر کیے ہیں کہ جی ان کے جو انہوں نے ظاہر کیے ہیں 8 کروڑ کے اثاثے ہیں, لیکن اس کے جو اثاثے بنتے ہیں جو نیب کے پاس مبینہ طور پر ان کے ثبوت ملے ہیں کہ 27-28 کروڑ روپے کے ہیں. اس میں جو اہم پیش رفت ہے, سب سے اہم جو معاملہ ہے وہ وہی ہے کہ جو ایک گلزار احمد صاحب جو کافی مطلب مٹھائی کا کاروبار کرتے ہیں کراچی میں اور بلڈر بھی ہیں, کافی پیسے والے ہیں, تو ان کے بینک اکاؤنٹ سے ان کی جو بیٹی کے املاک خریدی گئی ہیں, دکانیں خریدی گئی ہیں طارق روڈ پہ, اور تو وہ بتا رہے ہیں کہ وہ ایک ایسا ثبوت ہے جس پہ زیادہ تر کام کیا جا رہا ہے. اور وہ جو صاحب ہیں ان کی گرفتاری کے وارنٹ بھی نکال دیے ہیں گلزار احمد کے, لیکن وہ شاید ملک سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. تو وہ مطلب وہ تقریباً جو اثاثوں والی ان کی انویسٹیگیشن ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ تقریباً کمپلیٹ ہے, یا اس میں سے کافی یہ جو بینک لاکرز بھی لیں. اچھا, اور دوسری طرف جو نیب ہے اور جے آئی ٹی دونوں, وہ جو منی لانڈرنگ اور فیک بینک اکاؤنٹ جو کہ بہت بڑا کیس ہے, اس کی تحقیقات پرزور طریقے سے جاری ہے. وہ جی خان صاحب, وہ تو کوئی 15 سے 16 ریفرنس جو بتا رہے ہیں کہ نیب اس پہ کام کر رہی ہے, اور مسلسل جے آئی ٹی اور نیب کے جو افسران ہیں جو ٹیمز یہاں کراچی میں کام کر رہی ہیں, سندھ اسمبلی کے سندھ حکومت کے جو آفیسرس ہیں متعلقہ, ان کو طلب کیا جا رہا ہے, ان سے تفصیلات معلومات کی جا رہی ہے. تو وہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کیسز ہیں یہ آئندہ چند دنوں میں یہ کافی اہم کیسز ہیں جو سامنے آئیں گے, اور میچورٹی کے مطلب پوزیشن پر ہیں. وہ کافی اہم نئے کیسز, کچھ ایسے معاملات بھی سامنے آ رہے ہیں جو پہلے مطلب ابھی تک شاید وہ سامنے نہیں آئے, لیکن وہ جب ریفرنس سامنے آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ بھی معاملہ تھا جو بہرحال اس پہ تحقیقات ہو رہی ہے, لیکن وہ کام بہرحال زور شور سے جاری ہے نیب میں اور جے آئی ٹی کی سطح پہ. بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کراچی میں بھرپور تیاریاں ہیں, سندھ حکومت بھی جی جان سے جٹی ہوئی ہے شہر میں. اختتام ہفتہ کراچی والوں کو ایک پلیزنٹ سرپرائز ملا ہے. خوشخبری اچانک سامنے آئی اور وجہ یہ بنی کہ لاہور میں پی ایس ایل کے میچز کے حوالے سے فیصلہ ہوا, کیونکہ وہاں پہ فلائٹ سکیجول متاثر ہے کہ لاہور میں جو پی ایس ایل کے آخری 8 میچز میں سے 3 میچز ہونے تھے وہ اب کراچی میں ہوں گے. گویا کراچی میں اب 9 مارچ سے 17 مارچ تک پی ایس ایل کے آخری جو سب سے دلچسپ میچز ہم رہے ہیں وہ 8 میچز کراچی میں ہوں گے, جس میں 17 مارچ کو کراچی میں پی ایس ایل کا فائنل بھی شامل ہے. کراچی شہر کے لیے یہ ایک بہت ہی دلچسپ ماحول پیدا ہوا ہے. اچانک یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے, گویا کہ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں تقریباً روزانہ میچز ہوا کریں گے, اور یہ کراچی کے لیے ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہے. اس حوالے سے تیاریاں اچانک اس کو ڈبل کرنا پڑا ہے. حکومت سندھ جی جان سے جٹی ہوئی ہے, شہر کو خوبصورت بنایا جا رہا ہے, اس کی شکل کو بہتر سے بہتر کیا جا رہا ہے, ایک جشن کا سما بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے پورے شہر میں. ٹکٹس کی خرید و فروخت
کا معاملہ ہے ایک جانب، دوسری جانب پولیس اپنی تیاریاں کر رہی ہے، ٹریفک کے نظام کو نئے سرے سے ترتیب دیا جا رہا ہے۔ کراچی والے سوچ رہے ہیں کہ شہر کے مرکز میں جہاں یہ نیشنل اسٹیڈیم ہے وہاں پہ اتنی بڑی ایکٹیویٹی کی وجہ سے ٹریفک جو ہے وہ متاثر ہوگا، گویا کہ 9 مارچ سے لے کے 17 مارچ تک کراچی کا کوئی اور ہی رنگ ہوگا، کوئی خوبصورت رنگ ہوگا۔ اس سلسلے میں کیا تیاریاں ہو رہی ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس خصوصی رپورٹ میں۔ بڑا ایک ایونٹ ہے کراچی کے لحاظ سے، حالیہ سالوں کا سب سے بڑا ایونٹ اور پاکستان کا بھی ایک شہر میں سب سے بڑا اسپورٹنگ ایونٹ، اس کے لیے تیاریاں، بھرپور تیاریاں۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں ہمارے بیورو چیف کراچی میں اسلم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ اقدامات اور انتظامات کے حوالے سے وہ کیا کچھ زیادہ کرنا پڑا اور اب کیا کیا جا رہا ہے کہ پہلے تو یہاں پہ 6 میچ ہونے تھے، معاف کیجیے گا 5 میچ ہونے تھے، اب 8 میچز ہونے، تو کیا بوجھ زیادہ پڑ گیا ہے انتظامات کے حوالے سے اور حکومت سندھ پر اور اوور آل؟ کامران خان صاحب، اگر انتظامات کے حوالے سے بات کریں تو بھرپور انتظامات دیکھنے میں آ رہے ہیں سندھ حکومت کی جانب سے، اور پی ایس ایل کا جو مارکہ ہے وہ جو میلہ ہے وہ تو سجے گا 9 تاریخ کو، لیکن اس وقت ہی کراچی میں ایک جشن کا سما ہے۔ اگر ہم بات کریں اس وقت چارہ فیصل FTC پر تو لوگ بڑی تعداد میں یہاں پر آ رہے ہیں، جہاں پر ایک کرکٹ اسٹیڈیم بنایا گیا ہے اور ایک ماڈلز یہاں پر لگائے گئے ہیں، کھلاڑیوں کی تصاویر ہیں۔ جو یہاں سے گزرتا ہے کامران خان صاحب وہ یہاں پر رک کر کے اپنی فیملی کے ساتھ گاڑیوں میں لوگ آ رہے ہیں، موٹر سائیکلوں پہ آ رہے ہیں، بچے، بوڑھے، جوان، خواتین، مرد، وہ یہاں پر رک کر کے تصاویر ضرور بناتے ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں سندھ حکومت کی تو وہ خاصی پرجوش نظر آتی ہے۔ ماضی میں وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ایک PSL کا میچ مانگ رہے تھے وہ نہیں ملا، اور اس بار 8 میچز کراچی میں ہو رہے ہیں، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کراچی میں اس وقت امن و امان کی صورتحال بہتر ہے۔ اور سیکیورٹی کی بات کریں تو انتہائی سخت انتظامات، 13,000 سے زائد تو صرف پولیس اہلکار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو رینجرز کے جوان، آرمی کے جوان مکمل طور پر کنٹرول سنبھالے ہوئے ہیں، SSU کے کمانڈوز ہوں گے، ان کی نگرانی میں ٹیموں کو ہوٹل اور اسٹیڈیم تک لے جایا جائے گا۔ اسٹیڈیم کو بھی مکمل طور پر اگر ہم بات کریں کہ اس میں رنگ و روغن یہ بتائیے گا کہ جو یہ اب لاہور کے میچ کراچی میں ہو رہے ہیں اور پھر کراچی کے میچز، یہ ٹکٹ سیلز کی کیا پوزیشن ہے؟ وہ کتنا اس پہ کتنا رش ہے اور کتنا منظم ہے وہ نظام جس کے ذریعے ٹکٹ سیلز ہوئے ہیں؟ کامران صاحب، آپ کی آواز یہاں پر اتنا اس وقت یہاں پر میں کہوں گا کہ ایک جشن کا سمائے کی آواز تو نہیں سمجھ میں، لیکن اگر آپ بات کریں کہ جوش و خروش، یہ ٹکٹ سیلز کی کیا پوزیشن ہے؟ وہ نظام کتنا بہتر کام کیا اس نے؟ کیونکہ اب لاہور کے میچ تو اچانک کراچی ٹرانسفر ہوئے ہیں، اس حوالے سے کیا ہو رہا ہے ٹکٹ سیلز کے لیے؟ اس وقت کراچی میں بات کریں تو مختلف شاہراہوں پر نیشنل اسٹیڈیم کی بات ہو، FTC کی بات ہو تو لوگوں کا رش دیکھنے میں آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر سیکیورٹی کی بھی بات کریں تو وہ بھی مختلف مقامات پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات دیکھنے میں آ رہے ہیں، جس میں لوگ خاصے پرجوش انداز میں، آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ جدھر بھی ہم بات کریں کہ لوگ اس وقت سے ہی لوگوں نے اس جشن کو بنانا شروع کر دیا PSL کے لیے۔ ہم آپ سے بات کرتے ہیں 1 منٹ پہ، کیونکہ ظاہر ہے کہ جس جگہ پہ اسلم خان صاحب موجود ہیں وہاں بہت شور ہو رہا ہے، وہاں بہت زبردست، بہت بلند آواز کے اندر میوزک بجائی جا رہی ہے۔ کراچی کے کئی مقامات کو اس طرح سے سجایا گیا ہے اور بہت ہی ایک دلچسپ سا ماحول ہے جو کہ اس وقت نظر آ رہا ہے، اور یہ ماحول بنتا چلا جائے گا آئندہ آنے والے دنوں میں، اور آئندہ 4 دن اس حوالے سے بہت اہم ہوں گے، اور پھر ویکینڈ کے بعد سے جب یہ پوری ایکٹیویٹی کراچی موو کر جائے گی تو ایک کچھ اور ہی سما ہوگا، اور اس لیے بہت ہی ایکسائٹمنٹ ہے۔ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں 35,000 تماشائیوں کی گنجائش ہے بیٹھنے کی، اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ کوشش کی ہے کہ ٹکٹس کی جو رقم ہے وہ بہت زیادہ نہ رکھی جائے۔ ایک عام جو جنرل انکلوجر کا ٹکٹ ہے وہ 500 روپے کا رکھا گیا ہے۔ اسلم خان صاحب بتائیے گا کہ ٹکٹ سیلز کے حوالے سے کیا انتظامات ہیں، کتنا بہتر انداز سے یہ کام کر رہا ہے، کیونکہ اچانک لاہور کے میچ بھی کراچی کو مل گئے ہیں۔ ایک ٹکٹ سیلز کا نظام کیسا چل رہا ہے، اور ہم اسٹیڈیم میں کس طرح کی آکیپنسی دیکھیں گے، کتنے لوگ اسٹیڈیم کو بھریں گے؟ دیکھیں صاحب، پہلے بھی آن لائن ٹکٹس تو فروخت کر دی گئی تھیں، جو 3 میچز لاہور میں ہوئے تھے، اب اس کی ٹکٹیں دوبارہ فروخت کی جائیں گی، مختلف سینٹرز بنائے جائیں گے، فرنچائز سینٹر وہاں سے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آن لائن ٹکٹس بھی فروخت کی جائیں گی۔ جو ٹکٹس لاہور میں جو شائقین نے خرید لی تھی، ان کو جنہوں نے آن لائن اپلائی کیا تھا ان کو ٹکٹ واپس کی جا رہی ہے، اور جنہوں نے فرنچائز سے خریدے تھے ان کے ٹکٹ 17 مارچ سے ان کو رقم کی ادائیگی کی جائے گی۔ لیکن کراچی میں جو ٹکٹس ہیں وہ دوبارہ سے ری شیڈول کیے جائیں گے، اس لیے کہ کچھ میچز کراچی میں جو ری شیڈول ہوئے ہیں ان کے ٹکٹ کے لیے
दोबारा ऑनलाइन भी और उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ फ्रेंचाइज हैं वहाँ से दस्तयाब होंगे। जी क्या ख्याल है कि ये कराची के नेशनल स्टेडियम में बहुत बड़ी गुंजाइश है, 35,000 लोगों की गुंजाइश है कि ये 8 मैचेस के दौरान हम कितनी बार देखेंगे कि स्टेडियम भर रहा है या भरने के करीब है या ओवरफ्लो कर रहा है? क्या अंदाज़ा, क्या एक्साइटमेंट से क्या लगता है? टिकट सेल्स कैसी आप? देखिए अब इस वक्त तो अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि जिस तरह जब PSL का गुज़िश्ता साल मैच हुआ तो जो स्टेडियम था वो खचाखच भरा हुआ था और इस बार 8 मैचेस होंगे, 9 मार्च से जो शुरू होंगे और 17 मार्च को फाइनल होगा, तो उसमें भी भरपूर अंदाज में कराची के जो शहरी हैं वो शिरकत करेंगे। साथ साथ अगर हम बात करें कि इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान और जो मुख्तलिफ शहरों से जो क्रिकेट के शायकीन हैं वो भी कराची आएंगे और इस मैचेस से, जो कराची में 8 मैचेस हो रहे हैं, उससे लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। और जो कराची के शायकीन से जब भी हमारी बात हुई तो हर शख्स की एक कोशिश है, ख्वाहिश है कि वो ऑनलाइन टिकट खरीदे या फ्रेंचाइज सेंटर से खरीदे और हर मैच में जो 8 के 8 मैच हैं उसमें अपनी शिरकत को यकीनी बनाए। तो अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि भरपूर अंदाज में शिरकत होगी, जिस तरह माजी में एक मैच में। हमारे ब्यूरो चीफ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान आप न्यूज़ हेडलाइन देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। बहुत अहम खबर है वो ये कि रियासत पाकिस्तान ने अब मुल्क से कलअदम तंजीमों का मुकम्मल सफाया करने की ठान ली है। मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत ने एक बहुत ही अहम फैसला कुन अंदाज में ये डिसाइड किया है और इसका पस मंज़र नेशनल एक्शन प्लान है, जिसके तहत कलअदम तंजीमों के ख़िलाफ़ भरपूर एक्शन लिया जाएगा। और अहम बात यह है कि मौजूदा सियासी इत्तफ़ाक़ राय भी इस रास्त इक़दाम पर अमल दरामद में माविन साबित हो रहा है। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, पाकिस्तान के तमाम बड़े इदारे, अफवाज सब इस बात पर एक सफ़े पर हैं कि पाकिस्तान अब मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि इसकी सरज़मीन पे कलअदम तंजीमें जो पाकिस्तान ने कलअदम करार दी हैं वो ऑपरेट करती रहे। इसका भरपूर फैसला हुआ है जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरबराही और आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा की मौजूदगी में कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ 21 फरवरी को। कौमी सलामती कमेटी के इस बहुत अहम इजलास में कलअदम तंजीमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई तेज़ करने और नेशनल एक्शन प्लान के 20 निकात पर हकीकी मायनों में अमल दरामद का फैसला किया गया था। ये बहुत अहम इजलास था, गुज़िश्ता जुमे को हुआ और ये इजलास जुमे को हुआ। जुमेरात को FATF ने पाकिस्तान के मामले पर अपनी राय का इजहार भी किया था, जिसमें पाकिस्तान ने जो अब तक इक़दाम किए थे उस पर क़दरे अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए पाकिस्तान से कहा था कि मई तक के वो इक़दाम जो FATF ने तजवीज़ किए हैं पाकिस्तान उन इक़दाम को ले, वरना रिस्क है कि इसको ब्लैक लिस्ट करार दिया जा सकता है। अब हुकूमत पाकिस्तान का बहरहाल अपने मफाद में और फिर पूरी दुनिया के पस मंज़र में के माहौल के पस मंज़र में ये फ़ैसला है कि ये काम अब करना है और हतमी तरीके पे करना है। वैसे तो नेशनल इलेक्शन प्लान का नुक्ता नंबर 3 ये मुतालबा करता है कि मुल्क में किसी मुसल्लह तंजीम या लश्कर की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नुक्ता नंबर 6 के मुताबिक दहशतगर्दों और दहशतगर्द तंजीमों की फंडिंग पर बंदिश होगी, जबकि नुक्ता नंबर 7 के तहत मुल्क में कलअदम तंजीमों को नए नामों से आने का मौका नहीं दिया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जमात-उद-दावा और फलाह इंसानियत पर दोबारा पाबंदी लगाने का भी हुक्म दिया गया। इससे कबल ये दोनों तंजीमें इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत वजारत दाखिला की वॉच लिस्ट में शामिल थी, जिसके बाद अब वफाकी वजारत दाखिला की जानिब से कलअदम और ज़ेर निगरानी जो तंजीमें हैं उनकी कुल तादाद 74 हो गई है पाकिस्तान में। अब रियासत पाकिस्तान को तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अल-कायदा, दाइश, लश्कर जंगवी, सिपाही साहबा, जैश मोहम्मद, हिज़्बुत तहरीर, तहरीक निफाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान रिपब्लिकन पार्टी, अल-अख्तर ट्रस्ट, पीपल्स अमन कमेटी, लश्कर तैयबा, जमात-उद-दावा, फलाह इंसानियत समेत 74 मुख्तलिफ तंजीमों के ख़िलाफ़ एक्शन लेना होगा। और उसका मकसद ये है कि किसी भी अंदाज से ये तंजीमें मौसर नज़र न आएँ, मुतहर्रिक नज़र न आएँ। ये बहुत अहम बात है कि 2002 से अब तक जमात-उद-दावा और जैश मोहम्मद को 2 बार कलअदम तंजीमों और 2 बार ज़ेर निगरानी तंजीमों की फहरिस्त में शामिल किया गया है, जबकि कई बार इन तंजीमों के दफातर सील किए गए हैं और इनके सरबराहान को नज़रबंद भी किया गया है। मगर सवाल यह है कि आखिर ये तंजीमें पहले ही कलअदम थी तो फिर दोबारा कलअदम करार देने के लिए नए अहकाम क्यों जारी करने की ज़रूरत पड़ी? दरहकीकत ये तज़ादात तो ही हैं जो दुनिया में हमें मशकूक बना रहे हैं और इसके हवाले से ये बात यकीनी है पाकिस्तान के हुक्काम को, पाकिस्तान की हुकूमत को इस हवाले से
پوری دنیا سے سوالوں کا سامنا رہتا ہے اور ہر فورم پہ پاکستان کو ان کردم تنظیموں کے حوالے سے دباؤ کا سامنا ہے۔ کسی بھی بین الاقوامی فورم پہ، کسی بھی بین الاقوامی میڈیا کے انٹرویو میں پاکستانی حکام کو ان سوالوں کا ضرور سامنا کرنا پڑتا ہے، اور موجودہ کیفیت میں جب پاکستان کو بھرپور کامیابیاں حاصل ہوئی بھارت کے مقابلے میں، بھارت کو زبردست جواب دیا، پاکستان نے ہر لحاظ سے پاکستان کے موقف کو سراہا گیا، وزیر اعظم عمران خان کی پیس انیشیٹو کو پوری دنیا نے سراہا، مگر جب بین الاقوامی میڈیا کے سامنے پاکستانی حکام بیٹھے تو یہ سوال ضرور ہوا اور مشکل صورتحال پیدا ہوئی، اور ظاہر ہے کہ پوری دنیا کا فوکس تھا پاکستان کی جانب سے، اور وزیر خارجہ جناب مخدوم شاہ محمود قریشی جب CNN یا BBC کے سامنے آئے تو انہیں ان مشکل سوالات کا سامنا کرنا پڑا، اور جو کہ پاکستان کو جس کیفیت کا سامنا ہے اس کی بڑی زبردست عکاسی تھی یہ دو انٹرویوز جو اور CNN اور BBC کو مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب نے دیے۔ بہرحال اب ایک بار پھر امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی جانب سے سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 1267 کے مطابق دہشت گرد تنظیموں اور شخصیات پر مکمل پابندی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ تمام ممالک ان تنظیموں اور شخصیات کو غیر مسلح کریں، ان کے اثاثے منجمد کریں اور ان پر سفری پابندیاں عائد کی جائیں، ان کی سیاسی، سماجی اور معاشی سرگرمیوں پر مکمل پابندی لگائی جائے۔ یہ تجویز 10 برسوں کے دوران چوتھی مرتبہ پیش کی گئی ہے، اور جبکہ چین اس سے پہلے مولانا مسعود اظہر کو عالمی دہشت گرد قرار دلوانے میں بار بار اس کو ویٹو کر چکا ہے، لیکن اس بار لگ رہا ہے کہ چین شاید اس معاملے سے لا تعلقی اختیار کرے۔ اطلاعات کے مطابق ریاست پاکستان کی جانب سے کالعدم تنظیموں کے خلاف ایکشن لینے کا فیصلہ پلوامہ حملے کے بعد کسی دباؤ کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ فیصلہ پلوامہ حملے سے کہیں پہلے کیا جا چکا تھا۔ جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ جمعے کو یہ فیصلہ ہو چکا تھا، یہ گزشتہ سے پیوستہ جمعے کی بات ہے، یہ گزشتہ جمعے کی نہیں بلکہ گزشتہ سے پیوستہ جمعے کی بات ہے جب یہ فیصلہ ہو چکا تھا۔ البتہ اس ایکشن سے ان مسائل سے نمٹنے میں مدد ملے گی جن کی گزشتہ ماہ FATF یا دنیا کے دوسرے فورم پہ پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت یہ ریاست پاکستان کے اداروں کا فیصلہ ہے کہ پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا کہ ایسی تنظیمیں جن کو پابندی لگائی جا چکی ہے وہ کسی بھی طریقے سے وہ کالعدم نظر نہ آئیں اور دنیا کو پاکستان پر انگلی اٹھانے کا موقع نہ مل سکے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ کن کارروائی ہوگی اور یہ آخری فیصلہ ہے حکومت پاکستان کا کہ کالعدم تنظیموں کو کام نہیں کرنے دیا جائے، انہیں متحرک نہیں رکھا جائے۔ اس کی مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں، معلومات حاصل کریں گے، اسلام آباد جائیں گے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات محترم فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب۔ ہم اور آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہماری ایک بڑی لمبی ہسٹری ہے کہ ہم کالعدم تنظیموں پر پابندی عائد کرتے ہیں، مگر پھر ہم لوگ ہیں اور باہر کی دنیا بھی بار بار ہم سے کہتی ہے کہ آپ نے پابندی تو لگائی مگر یہ پابندی ہے نہیں۔ کیوں ہم مانیں کہ یہ فیصلہ جو اب کیا گیا ہے یہ آخری فیصلہ ہے، فیصلہ کن کارروائی اب ہم کریں گے؟ دیکھیں کامران خان صاحب، حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کا تقریباً 30-40 سال کی پالیسیز ہیں، پالیسیز بنتی ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ معاملہ ہو رہا تھا اس وقت امریکہ بھی اس ساری پالیسی میں شریک تھا، ویسٹ بھی پالیسی میں شریک تھا، اور یہ جو آپ کو معلوم ہے نبراسکا یونیورسٹی سے تو یہ سارے کا سارا لٹریچر بن کے آتا تھا جب افغانستان میں آپ نے ایک جہاد لڑا تھا، اور وہ اس وقت کے مطابق کی پالیسی تھی۔ اس وقت کی پالیسی جو ہے وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن 9/11 کے بعد کی دنیا بالکل مختلف ہے۔ لہٰذا ہم نے جو پاکستان نے اپنی پالیسی میں تبدیلی کا آغاز کیا وہ 2002 سے کیا، جب 2002 میں پرویز مشرف صاحب کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ معاملہ نہیں چلے گا۔ اس کے بعد 2014 سب سے امپورٹنٹ سال ہے جب ہم نے نیشنل ایکشن پلان سائن کیا، بڑا ہی اندوناک سانحہ ہوا APS میں۔ اس کے بعد ہم نے ساری پولیٹیکل پارٹیز نے مل کر کے نیشنل ایکشن پلان سائن کیا۔ 20 میں سے جو 13 نکات ہیں نیشنل ایکشن پلان کے وہ اس بارے میں ہیں کہ ایسے اقدامات کیے جائیں گے کہ پاکستان کی سرزمین نہ تو استعمال ہونے دی جائے گی کسی اور کے خلاف، اور نہ ہی پاکستان میں جو منوپلی ہے وائلنس کے اوپر وہ ریاست کے علاوہ کسی کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ وائلنس کو اپنے ٹول کے طور پہ استعمال کر سکے۔ لہٰذا 2014 کے بعد سے اب تک ہمیں کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نیشنل ایکشن پلان مکمل طور کے اوپر عمل درآمد اس پہ ہوا ہی نہیں، اس پہ بہت عمل درآمد ہوا ہے۔
لیکن ابھی اس میں کمیاں رہ گئی ہیں، اور وہ کمیاں زیادہ تر ہے ہماری جو کہ فیٹف میں جس طرح سے آپ نے کہا اس میں بتایا گیا ہے منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیررسٹ کو جو فنڈز اویلیبل ہوتے ہیں ان کو ڈرائی کرنے کا معاملہ ہے، اس کے ساتھ ہمیں ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی چاہیے اور پھر ہمیں ایک ایڈمنسٹریٹو اسٹریٹجی چاہیے۔ لہذا اس بار ہم نے جو پالیسی بنائی ہے، جو جنوری میں جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں ہم نے طے کیا تھا کہ جو ہماری اکنامک پالیسی بنائیں گے، ہم پولیٹیکل پالیسی بنائیں گے اور ایڈمنسٹریٹو پالیسی بنائیں گے کہ ہم جو کالعدم تنظیمیں ہیں وہ نام بدل کر ایکٹ نہ کر سکیں، وہ ان کے جو وسائل ہیں وہ یہ نہ ہو کہ اس نام کے ساتھ دوسرے نام کے اوپر شفٹ ہو جائیں۔ یہ جو ہمیں مشکلات درپیش آئی ہیں ان کو ہم نے اسٹڈی کیا ہے، اس کے مطابق اب ایک پالیسی بنائی گئی ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس پر ایک مؤثر عمل درآمد ہوگا، اور اس کی وجوہات سب سے بڑی وجہ یہ ہے ایک تو یہ کہ کیوں مؤثر عمل درآمد ہوگا، دنیا کی کیوں تسلی ہو جائے گی، اور میں یہ اسیوم کر رہا ہوں کہ آبویسلی ان لوگوں کے خلاف ہم ڈنڈا لے کے تو پیچھے نہیں بھاگ رہے یا بندوق لے کے تو نہیں بھاگیں گے، لیکن بہرحال ان کو جو ہے سیٹل کرنا ہے، تو اس کا کیا میکانزم ہے جو کہ ترتیب دیا جا رہا ہے؟ اس میں جو کامیابی جو فرق ہے اس وقت 2014 سے پہلے کی انوائرمنٹ کا اور 2014 کے بعد کی انوائرمنٹ کا، اور خصوصاً جو اب موجودہ صورتحال ہے وہ کنسنسس ہے جو اس وقت پاکستان کے اعلیٰ ترین عہدوں جو ادارے ہیں ان میں پایا جاتا ہے۔ ہماری پارلیمان یکسو ہے، ہماری پولیٹیکل پارٹیز یکسو ہیں، ہماری آرمڈ فورسز یکسو ہیں، اور ہماری جو عدلیہ ہے وہ یکسو ہے۔ ہمارے جو سارے ادارے ہیں انہوں نے سیکھا ہے، اور پتہ یہ چلا ہے کہ جب تک تمام ادارے ایک پیج پہ نہیں ہوں گے، ایک ان کی اسٹریٹجی کی سوچ ایک نہیں ہوگی، عمل درآمد ہو نہیں پائے گا۔ لہٰذا اس وقت جو صورتحال کا فرق ہے وہ کنسنسس ہے جو پہلے اس طرح کا نہیں تھا جو کہ اب پایا جاتا ہے۔ دوسری بات آپ نے بالکل صحیح کی ہے، ہر ایک کے پیچھے ڈنڈا لے کے نہیں بھاگا جائے گا، لیکن اس کے لیے ایک اکنامک اسٹریٹجی چاہیے، ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی چاہیے۔ دونوں اسٹریٹجیز ہر جو جماعت ہے اس کے حساب سے بنائی جائیں گی، اس کے حساب سے جو ہے وہ امپلیمنٹ کی جائیں گی۔ یہ ٹاسک جو ہے یہ انٹیریئر منسٹری کو سونپا گیا ہے، انٹیریئر منسٹری اس کے اوپر کام کر رہی ہے، اور ایک جامع پلان جو ہے وہ اس وقت نافذ ہو رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو تقریباً چند ہفتوں سے یہ پلان کے اوپر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو اور اس کے بارے میں جب انٹیریئر منسٹری اس کو خود واچ کرے گی تو اس کا مطلب ہے، ویسے بھی ہماری اطلاعات کے مطابق کہ پرائم منسٹر خود اس پورے مشن کو جو ہے وہ اوورسی کریں گے، اور انٹیریئر منسٹری کر رہی ہے، تو یہ پرائم منسٹر جو ہے وہ اونرشپ لیں گے اس مشن کی کہ پاکستان سے یہ جو ایک پاکستان پہ دھبا ہے پوری دنیا کے حوالے سے اس کو صاف کیا جائے۔ اس میں کامران صاحب اونرشپ آئی ووڈ سے کہ جو ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ نیشنل ایکشن پلان میں لے چکی ہیں۔ اس وقت ہمارا جو سب سے بڑا جو پاکستان کو ایک ایج حاصل ہے وہ ہے یہ کہ ہمارا اس کے اوپر ایک اجماع ہے، ایک کنسنسس ہے۔ لہٰذا چاہے پارلیمان میں آپ جائیے، چاہے آپ پولیٹیکل پارٹیز کے پاس جائیے، وہ سارے آپ کو ایک ہی بات کہیں گے، اور اس بات کو لے کر کے آپ آگے جو ہے وہ بڑھ سکتے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب چونکہ انٹیریئر منسٹر بھی ہیں، لہٰذا ظاہر ہے کہ جو پالیسی بننی ہے اس کی منظوری پرائم منسٹر صاحب سے ہونی ہے، پرائم منسٹر نے دینی ہے، اور ہم نے اس کے اوپر ایک جامع پلان جو ہے وہ تیار کیے ہیں، اور اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ ہم اس کا آغاز کر چکے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ مجھے امید فوج صاحب، کیا میں یہ اسیوم کرنے میں صحیح ہوں کہ حق بجانب ہوں اگر میں سمجھ رہا ہوں کہ اب اقوام متحدہ جہاں پر یہ ریزولوشن موو کی ہے، ایک بار پھر فرانس نے، امریکہ نے اور برطانیہ نے، دوسرے ملکوں نے، کہ مسعود اظہر صاحب کو جو ہے وہ گلوبل ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا جائے، پاکستان اس سے بادر نہیں ہے، پاکستان کو اس سے تعلق نہیں کہ اقوام متحدہ اس سلسلے میں کیا فیصلہ کر دیتے ہیں تو ان کی مرضی نہیں کرتے ہیں، کوئی ویٹو کرتا ہے چائنا یا نہیں کرتا، پاکستان کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کل کو اگر وہ ان کو ڈیزگنیٹ کر بھی دیتے ہیں تو؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جو ہماری لیمیٹیشنز ہیں، ہمارا اس وقت یہ بھی ایک مسئلہ ہے جس کو دیکھیے ہم نے ایک اپنی پالیسی بنائی ہے، ہم نے 70 ملکوں کے لیے اپنا ویزا کھولا ہے،
اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک جو ماضی میں جس طرح سے کلوز سیکیورٹی سٹیٹ کے طور کے اوپر دیکھا جائے ہمارا ویزا ہی نہیں مل رہے تھے, ہم نے ان کو اوپن کیا ہے. اب ہم جب ایک اکنامک پالیسی بنا رہے ہیں تو ہمیں پاکستان کو دنیا کے لیے کھولنا ہے, اور دنیا کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہاں پہ شدت پسندی میں کمی آئے. ہم نے وہ تمام اقدامات کرنے ہیں جن سے شدت پسندی میں کمی آئے. جو اقوام متحدہ کی ریزولوشن کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے, اس کے اوپر غور جو ہے وہ جاری ہے, اس کے اوپر غور کریں گے. لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے لیے مقدم جو ہے وہ ریاست ہے, ریاست کا جو مفاد ہے وہ ہمارے لیے مقدم رہے گا, اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہمارا پاسپورٹ جو ہے اس کی یہ عزت ہو کہ جب آپ پاسپورٹ رکھیں تو اگلا امیگریشن آفیسر اس بات کے اوپر اس کو پسینے نہ آ جائیں کہ اللہ خیر کرے یہ ہمارے ملک میں جانے لگا ہے, کرے گا کیا. ہماری جو ایک اوورآل اگر آپ دیکھیے کہ جو ہماری پالیسیز ہیں اس کے نتیجے میں ہمارا عام آدمی متاثر ہوا ہے. ہمارا جو پاسپورٹ ہے میں سمجھ گیا, وہ دنیا کا مسعود اظہر صاحب کے حوالے سے میں نے سوال کیا تھا, لیکن میں آپ کے جواب سے یقیناً سمجھ گیا ہوں کہ یہ ایک پیچیدہ پورا مسئلہ جو ہے, یہ تمام مسائل جو ہیں اتنے سادہ نہیں ہیں. بہت بہت شکریہ جناب فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود. فواد چودھری حکومتی نقطہ نظر ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے. اب اس معاملے پہ ایک انڈیپینڈنٹ اور ایکسپرٹ اوپینین لیتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں عامر رانا جو کہ دہشت گردی اور سیکیورٹی امور کے ماہر ہیں, کالم نویس بھی ہیں. بہت بہت شکریہ عامر رانا صاحب. وہ اقدامات بتا دیجئے ہمیں مختصراً جس سے کہ واقعی دنیا کی تسلی ہو جائے گی, FATF کی تسلی ہو جائے گی. کالعدم تنظیموں کے خلاف ہم ایک بار پھر ایک بہت بڑا آپریشن کرنے جا رہے ہیں, ایکشن لینے جا رہے ہیں, مگر وہ کیا اقدامات ہیں جو دنیا کو دکھا دے گی اور اس کو تسلی ہو جائے گی کہ ہم سنسیئر ہیں اور ہم عمل کر رہے ہیں جو ہم نے وعدے کیے ہیں دنیا سے. دیکھیے کامران صاحب, مجھے یاد ہے 2002 میں جب جنوری 2002 میں مشرف صاحب نے ان تنظیموں پہ پابندی لگائی اور پورے پاکستان میں ایک کریک ڈاؤن ہوا تھا, اور آپ نے بہت ایکسٹینسو رپورٹنگ اس کے اوپر کی تھی, اور آپ کے جو اعداد و شمار تھے وہ مجھے ابھی تک یاد ہیں کہ 17,000 کے قریب لوگوں کو پورے پاکستان سے گرفتار کیا گیا تھا. اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً 2003 میں اس طرح کے کریک ڈاؤنز ہوئے, پھر 2008 میں ہوئے, پھر ہم نے 2015 کے اندر دیکھے. لیکن کیا ان کریک ڈاؤن سے تمام مسئلہ حل ہو جاتا ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی کمپریہنسو جامع پلان موجود ہے کہ ان تنظیموں کو آپ نے بین کرنے کے لیے کیا ہوگا, اور جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کے ساتھ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا وہ کچھ عرصے کے بعد وہ رہا ہو جائیں گے, یا ان کے لیے کوئی آپ کی ریہیبلیٹیشن کا, ڈی ریڈیکلائزیشن کا پلان ہے؟ اور یہ جو جماعتیں جو ہم دیکھ رہے ہیں, دنیا کا مطالبہ, FATF کا مطالبہ یہ ہے کہ ان کو ان ایکٹیو کیا جائے, کسی صورت سے ایکٹیو نہ ہو, یہ متحرک نہ ہو, ان کے فنڈز ڈرائے ہوں, یہ ریکروٹمنٹ نہ کریں, یہ بیانات نہ دیں, یہ تقریریں نہ کریں, گویا یہ منظر سے مکمل طور پہ غائب ہو جائیں. کسی صورت سے یہ تنظیم کا کوئی بھی شخص اور کوئی بھی کسی بھی انداز سے یہ تنظیم کسی بھی نام سے ایکٹیو نظر نہ آئے. مجھے نہیں لگتا کہ ان کی خواہش یہ ہے کہ ان سب کو پکڑ کے بند کر دیا جائے اور کون سے قانون کے تحت چلا جائے نہ کیا جائے. اصل تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سے اس قسم کے رواج کا, اس قسم کی تنظیموں کا وجود نظر نہ آئے. یہ میرے خیال میں وہ چاہتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں کیا کوئی اس کے لیے ڈنڈا لے کے تو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں تو اس پہ عمل کرانا ہے. جی بالکل, اس میں ایک تو بہت زیادہ قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور جو FATF کا بار بار ذکر ہوتا رہا ہے کہ جو ہمارے مقامی قوانین ہیں, جو انٹرنیشنل رجیمز بنی ہیں کاؤنٹر ٹیررزم کی, اور جو کنسنسز ہوئے ہیں, اور پاکستان کی جو کمٹمنٹس ہیں عالمی فورمز کے اوپر, اس کے ساتھ جو مقامی قوانین کی ہم آہنگی پیدا کی جائے, وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. جب ہم آہنگی ہوگی تو بہت ساری جو تنظیمیں, ان کے رہنما جو عدالتوں سے ریلیف حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, ان کے لیے یہ ممکن نہیں رہے گا. اور پھر اسی طریقے سے ان چیزوں کی بھی قانون سازی کی ضرورت ہے کہ ان کے جو ذرائع ہیں فنڈ حاصل کرنے کے, ان کی بیخ کنی کی جا سکے. اس کے ساتھ پھر ایڈمنسٹریٹو میجرز ہیں جو سب سے امپورٹنٹ ہیں. اس میں کیا ہمارے سیکیورٹی کے اداروں کی کیپیسٹی ہے کہ ان کے جو ذرائع آمدن ہیں ان کو روکا جا سکے؟ ہمیں پتہ ہے کہ ان کے ایک سے زیادہ ذرائع آمدن ہے, وہ لیجیٹیمیٹ ذریعے سے بھی اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور دیگر
دیگر ذرائع سے بھی کرتے ہیں. کیا ان کی کیپیسٹی ہے, اس کو امپروو کرنا پڑے گا. اور جو سب سے اہم بات ہے کہ باوجود کہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اب ایک زیرو ٹالرنس کی اپروچ کی طرف جا رہے ہیں, کیا آپ کے علم کے اندر ہے کہ اس وقت بھی بہت سارے اکاؤنٹ سوشل میڈیا کے اوپر ہیں اور سائبر اسپیسز کے اندر ان کی پریزنس ابھی بھی موجود ہے, جس کو عموماً انٹرنیشنل پریس بھی حوالے کے طور پہ استعمال کرتا ہے. کیا ہم نے اس پوری سائبر اسپیسز کو جو ہمیں ہم نے کرنی ہے, بعض چیزیں ایسی ہیں جو دنیا خود دیکھے اور اس کی تصدیق کرے. آپٹکس کے لیے بھی کرنا کچھ چیزیں, تو اس میں یہ چیزیں کرنی ہوں گی جو کہ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو پابند سلاسل یا ان کو نظر بند یا حراست میں بھی لینا ہوگا, جس سے کہ دنیا کو تسلی ہو. کیا ایسا بھی کرنا ہوگا؟ بالکل. دیکھیے زیر حراست آپ کو یاد وہ پاکستان میں بھی وہ زبان بندی کا ایک قانون تھا کیا, لیکن وہ ہم نے کئی دہائیوں سے دیکھا ہے کہ وہ نہ تو کسی ہیٹ سپیچ کے لیے اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوا ہے, نہ باقی اس قسم کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر ہوا ہے. تو کیا اس کو مؤثر طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ نیشنل ایکشن پلان کے اندر ہم نے ہیٹ سپیچ سے متعلق بھی تھا اور بہت ساری جو موڈیلٹیز جو ہیں اس میں ڈسکس ہوئی تھیں. اب میرا خیال ہے کہ ان کو امپلیمنٹ کرنے کا وقت آ گیا. بہت شکریہ. عامر رانا ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ہم ذکر کریں گے پاکستان کے پاس یہ تمام اقدامات کرنے کے لیے اس وقت بہت سٹرانگ پوزیشن ہے. پاکستان ایک بہت ہی اس وقت ہر لحاظ سے مضبوط سچویشن میں موجود ہے. پوری قوم اکٹھا ہے, بھارت کو ایک سبق سکھایا ہے. دنیا پاکستان کے امن کی جو انیشیٹو ہے اس کی گرویدہ ہے, اور یہ وہ موقع ہے جب بھارت کے انتہا پسند وزیر اعظم نریندر مودی کی شدید شرمندگی ہے, رسوائی کا سامنا ہے, عالمی بھی اور بھارت کے اندر بھی. اس کا ثبوت آپ کے سامنے رکھیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. گزشتہ چند روز بھارتی فوج اور اس کے وزیر اعظم نریندر مودی کے لیے اذیتناک رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریباً ہر محاذ پہ, چاہے وہ سفارتی ہو, چاہے وہ فوجی ہو, چاہے وہ اندرونی محاذ ہو, ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. اور رسوائی صرف بین الاقوامی نہیں ہوئی, اندرونی بھی بے پناہ رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے. سوالات کے جواب نہیں بن پا رہے, نہ وزیر اعظم نریندر مودی سے, نہ ہی بھارتی افواج کے ترجمانوں سے, اور نہ ہی بھارتی افواج کے دوسرے بڑوں سے. آج بھارتی ایئر فورس کے سربراہ ایئر مارشل بریندر سنگھ کو دباؤ کی وجہ سے ایک میڈیا کانفرنس کرنی پڑی, پریس کانفرنس کی, جہاں پر ان سے بالاکوٹ کے حوالے سے 3 سوال کیے گئے, لیکن وہ کسی کا بھی تسلی بخش جواب نہیں دے سکے. بھارتی ایئر چیف نے بتایا کہ بالاکوٹ میں کتنے لوگ مرے اس کا جواب حکومت دے گی, لوگوں کی تعداد گننا ان کا کام نہیں. ایک سوال کے جواب پر ایئر چیف نے یہ کہہ کے جان چھڑا لی کہ اگر ہم نے جنگل میں بم گرائے ہوتے تو پاکستان اس کا جواب کیوں دیتا. سوالات کے جواب صرف ایئر فورس چیف سے نہیں بن رہے, بلکہ نریندر مودی کو بھی شرمندگی اور ہزیمت کا سامنا ہے. اب وہ عوامی جلسوں میں یہ رونا رو رہے ہیں کہ بالاکوٹ حملے کے ثبوت مانگنے والے بھارتی فوج کی بہادری اور اعتماد پر سوال اٹھا رہے ہیں, جس کی وجہ سے بھارت کے دشمنوں کے چہرے کھل رہے ہیں. یہ گلہ نریندر مودی اپنی قوم سے ہی کر رہے ہیں, کیونکہ یہ سوال قوم کے اندر سے پوچھے جا رہے ہیں. مگر صورتحال یہ ہے کہ مودی سرکار کی عالمی سطح پر بھی جگ ہنسائی ہو رہی ہے اور وہ تذلیل کی حد تک پہنچ رہی ہے. امریکہ کے اٹلانٹک ڈیجیٹل فورنسک کاؤنسل نے, جو کہ ایک تحقیقی ادارہ ہے, اس نے ایک تحقیقی مضمون شائع کیا ہے محقق مائیکل شیلڈن کے حوالے سے. مائیکل شیلڈن نے بھارتی دعوے کی دھجیاں اڑا دی ہیں, جو کہ نیو یارک ٹائمز کے رپورٹ کے مطابق مائیکل شیلڈن کی اس رپورٹ میں ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ بھارت نے 1000 کلو وزنی اسپائس 2000 بم گرانے کا وعدہ کیا. اسپائس بم سے بہت بڑے پیمانے پر تباہی ہوتی ہے, لیکن سیٹلائٹ میں کسی تباہی کے آثار نہیں مل رہے ہیں. بھارتی پیلوڈ سے صرف سنوبر کے چند درخت ہی متاثر ہوئے ہیں. امریکی محقق نے بالاکوٹ کے حملے سے پہلے اور بعد کی سیٹلائٹ تصویریں بھی جاری کر دی ہیں, جس سے بھارت کے ڈھول کا پول کھل کے پوری دنیا کے سامنے آ گیا ہے. بھارت کے اندر بھی مودی کو روزانہ ایک نئی رسوائی کا سامنا ہے. انڈین نیشنل کانگریس کے رکن اور رکن پارلیمنٹ کپل سبل نے نریندر مودی کی نہایت حقارت انداز میں ان کو شرم دلائی اور کہا کہ وہ تھوڑا سا تو سچ بولے. ان کا کہنا ہے کہ اگر نریندر مودی 250 لوگوں کے مرنے کی گنتی کر رہے تھے تو اب اگر اس کے ثبوت بھی دے دیں تو بہت اچھا ہوگا. سوال اب بھارت کا معتبر جو اینکرز ہیں, جو معتبر صحافی ہیں, وہ بھی پوچھ رہے ہیں, وہ بھی ثبوت مانگ رہے ہیں. بھارت کے سینئر صحافی اور بہت ہی ٹاپ رینکنگ اینکر ہیں راج دیپ سردیسائی. انہوں نے اپنے پروگرام میں بھارتی سرکار, مودی سرکار سے کہا کہ ثبوت دکھائیے.
آج کی تاریخ میں ابھی تک ویریفائی نہیں ہوا ہے کہ بالاکوٹ میں ہوا کیا، کتنے لوگ مارے گئے، کیا واقعی مسعود اظہر کے جو ریلیٹیو ہیں، جو جیش کے کمانڈر ہیں، جو کندھار میں انوالو تھے، یوسف، ان پر کاروائی کس طرح سے ہوئی، کیا ان کی موت ہوئی ہے یا نہیں؟ یہ پریس کانفرنسز کرنے کی جو عادت ہے یا بڑے بڑے چیزیں کہنے کی عادت ہے کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا، اس کے پہلے ہمیں ایویڈنس دکھانا پڑے گا، ویریفائی کر کے ہی ہم نے یہ بڑی باتیں کہنی چاہیے۔ بھارت کی ایک عالمی رسوائی سامنے آئی اختتام ہفتہ جب آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹری اسلامی ممالک کی تنظیم کے اجلاس میں بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج کو دعوت ملنے پر بھارت میں خوشیوں کی بغلیں بجائی گئیں، لیکن پرسوں رات بھارت کے لیے منہ توڑ اور حقائق پر مبنی پیش رفت یہ سامنے آئی کہ OIC اجلاس میں ایک قرارداد کے ذریعے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی دہشت گردی کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی اور عالمی برادری کو یاد دہانی کرائی گئی کہ مقبوضہ کشمیر سے متعلق اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسلز کی قراردادوں پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ OIC کی قرارداد میں کہا گیا کہ پاکستان کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، جبکہ بھارت پر زور دیا گیا کہ دھمکیوں اور طاقت کے استعمال سے گریز کرے، اور OIC کی اس قرارداد نے بھارت میں ایک سفارتی تہلکہ مچا دیا۔ خبر سے بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے اس پوری صورتحال میں۔ کشمیر کی صورتحال اس وقت بہت زیادہ بوائلنگ ہے، وہاں پر روزانہ بھارتی فوجوں سے جھڑپیں ہو رہی ہیں، اور اسی پس منظر میں کشمیر کا معاملہ عالمی دارالحکومتوں میں بھرپور انداز میں سامنے آیا ہے۔ عالمی میڈیا میں کشمیر کا ذکر جس طرح سے اس انداز میں ہو رہا ہے گزشتہ کئی سالوں میں نہیں ہوا تھا، یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پلوامہ حملے کے بعد بھارت کے ناکام فضائی حملے اور پاک فضائیہ کے ہاتھوں 2 بھارتی طیاروں کی تباہی نے جو ایک جنگی صورتحال پیدا کی تھی، اس نے نہ صرف بھارتی حکومت کی فوج کی ناکامیوں پر جو اس کی ناکامیاں ہیں وہ سامنے لے آئی ہے اور اس نے دنیا پر بلکہ یہ عیاں کر دی ہے، مگر سب سے بڑا اس کا جو فائدہ ہوا ہے، جو اس کا سب سے بڑا اثر ہوا ہے، وہ یہ کہ مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر بھرپور انداز میں ایک بار پھر اجاگر ہوا ہے۔ دنیا کے تمام میڈیا نے ایک بار پھر مسئلہ کشمیر کے بارے میں مضامین لکھے ہیں، آرٹیکلز اور ایڈیٹوریل چھپے ہیں، اپنے قائرین کو، ناظرین کو بتایا ہے کہ مسئلہ کشمیر کیا ہے۔ بھرپور انداز سے مسئلہ کشمیر دنیا کے سامنے آیا ہے، جس کے بعد یقینی طور پہ کشمیریوں کے جوش جذبے میں ایک نئی لہر پیدا ہو گئی ہے اور ایک نیا ولولہ پیدا ہو گیا ہے کشمیریوں میں۔ 1.5 گھنٹے پہلے بھارتی نیوز ایجنسی ANI نے خبر دی کہ مقبوضہ کشمیر کے علاقے ترال میں حریت پسندوں بھارتی فوجوں کے درمیان تازہ جھڑپ شروع ہو گئی ہے۔ یہ جھڑپ ابھی بھی اطلاعات کے مطابق جاری ہے اور ہلاکتوں کا خدشہ ہے۔ کل جموں کے علاقے میں بارڈر فورس کے درمیان کے 2 سپاہیوں کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا ہے۔ 2 روز قبل بھی کپواڑہ میں حریت پسندوں کے ساتھ جھڑپوں میں بھارتی فوج کے کیپٹن سمیت 8 فوجی مارے گئے تھے، جبکہ ان فوجیوں کی ہلاکتوں کی تصدیق پر ڈاکٹر راجیو کا ٹویٹر اکاؤنٹ کو بلاک کر دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر راجیو نے ٹویٹر پہ کہا تھا کہ ایک کیپٹن سمیت 8 بھارتی فوجیوں کی لاشیں ہاسپٹل لائی گئی ہیں، جس کے بعد سے انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی گئی ہیں۔ بھرپور کوشش ہے کہ جو بھارتی فوجیوں کی کیجولٹیز ہو کشمیر میں، بھارتی سیکورٹی فورسز کی کیجولٹیز ہو، ان کو ہر صورت میں چھپایا جائے۔ پلوامہ حملے کے بعد مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر پہ جو وحشیانہ مظالم کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا تھا، وہ اطلاعات کے مطابق جاری ہے۔ بھارتی فوج نے مقبوضہ وادی میں گھر گھر تلاشی لی تھی، پکڑ دھکڑ کا ایک نئی وبا، ایک نئی فضا پیدا ہوئی تھی۔ سری نگر سمیت بیشتر اضلاع میں غیر اعلانیہ کرفیو رہا تھا اور جو پابندیاں لگتی ہیں مسلسل وہ لگی رہی تھی۔ بھارتی فوجی نہ صرف کشمیری خواتین کی بے حرمتی کرتے ہیں بلکہ نوجوانوں پر وحشیانہ تشدد کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پوری وادی میں بھارت سے نفرت اور بغاوت کی لہر پیدا ہو چکی ہے۔ ہے کہ پلوامہ میں بھارتی فوج پر حملہ کرنے والا کشمیری نوجوان عادل ڈار بھی ایسی بھارتی مظالم کی وجہ سے خود کچھ بمبار بنا تھا، جیسا کہ بھی آپ نے اپنی اسکرین پہ دیکھا، اور اس کی پوری تفصیل اخبار نیو یارک ٹائمز نے کل بڑے بھرپور انداز میں شائع کی ہے، جس میں کہا گیا کہ عادل ڈار کے والدین کے مطابق کچھ عرصے قبل کام سے واپسی پر بھارتی فوجیوں نے عادل ڈار کو روک لیا، اس پر تشدد کیا اور زمین پر ناک رگڑوائی، زمین پر ناک سے لکیریں کھنچوائی۔ بھارتی فوج نے نہ صرف عادل ڈار کی ٹانگوں پر گولیاں ماری تھی ایک دوسرے واقعے میں، بلکہ اس کے گھر کا محاصرہ کر کے اہل خانہ کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ یہ تمام واقعات ہوئے تھے، جس کے بعد عادل ڈار نے بھارتی فوج سے انتقام لینے کا فیصلہ کیا۔ سابق بھارتی وزیر خزانہ
चिदम्बरम ने कल एक इंटरव्यू में कहा कि कश्मीर में जावराना पॉलिसी से नौजवान हुर्रियत पसंदों के साथ शामिल हो रहे हैं और कश्मीरी बड़ी तादाद में अब भारत की फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़े हो रहे हैं। भारत को जम्मू कश्मीर में सख्त गिर पॉलिसी तर्क करके मुज़ाकरात की राह अपनानी होगी, ये कहना था भारत के साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना चिदम्बरम का। What we need to do. मकबूजा जम्मू कश्मीर में ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जानने के लिए श्रीनगर जाएंगे, जहाँ पर मुमताज़ कानूनदान कश्मीरी कानूनदान जनाब बाबर कादरी मौजूद है, जो प्रेसिडेंट भी हैं श्रीनगर के लॉयर्स क्लब के। बहुत बहुत शुक्रिया बाबर कादरी साहब। जो कुछ पिछले 20-22 दिन में हुआ है ये एक अपनी जगह एक नया चैप्टर है। ऐसी चीज़ें इससे पहले नहीं हुई। पाकिस्तान और भारत की तकरीबन जंग होते होते रह गई ये 2 रोज़ पहले। तो ये सूरत हाल यकीनन एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सूरत हाल थी। उसके हवाले से आप बताइए ना कि उसके बाद से क्या कुछ हो रहा है। यहाँ हालात पुलवामा अटैक के बाद जो ये मसाइल खड़े हो गए यहाँ पे कि इवन पुलिस डिपार्टमेंट में जो काम करने वाले कश्मीरी हैं वो यहाँ पे गैर इत्मीनानी और गैर महफूज अपने आप को समझ रहे हैं। यहाँ पे टोटल कंट्रोल अभी दिया गया है। यहाँ पे जो अभी नई जो पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्म्ड फोर्सेस को कंप्लीट कंट्रोल दिया गया है। और जम्मू कश्मीर में अगर आप देखेंगे कहीं पर भी नॉर्मलसी आप नहीं देखेंगे। हर कहीं पे हर किसी जगह आप देखेंगे गैर इत्मीनानी और वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हर कोई यहाँ पर है। इसीलिए हम कहना यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अब मसले कश्मीर के तई बड़ी सीरियसली सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये इंसानी अलमिया बनता जा रहा है। यहाँ पे आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, आपको सोच समझ के सुबह निकलना पड़ता है, सड़क पे चलना पड़ता है, पता नहीं कहाँ पे क्या हो जाएगा। सुबह इंसान घर से निकलता है, पता नहीं शाम को वापस आएगा कि नहीं। ये आपको ओवरऑल सिचुएशन का अंदाज़ा लगाना होगा कि पैलेस्टाइन भी एक कॉन्फ्लिक्ट है, मगर पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट से वर्स्ट एक कॉन्फ्लिक्ट है जिस पे दुनिया को नज़र ही नहीं जाती, वो जम्मू कश्मीर का। लेकिन ये आप देखें कि पिछले 15 दिन में दुनिया में जितनी कश्मीर पे बात हुई है इसकी इतनी बात तो पिछले 15 महीने में शायद नहीं हुई होगी, पता नहीं कितने सालों से नहीं हुई होगी जितना पिछले 15 दिन में हाईलाइट हुआ है मसला कश्मीर है। इसमें यकीनन वो पुलवामा का वाक़या है, फिर पाकिस्तान ने जो जिस तरह से भारत को जवाब दिया है, फिर भारत को जो इसमें अजियत उठानी पड़ी है, ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं। और जो जिस तरह से इस वक्त उजागर हुआ है कश्मीर का मसला, ये इससे पहले नहीं हुआ था इस तरह से, जो पिछले 15 दिन में हुआ है। देखिए यही तो हम कहना चाहते हैं कि अगर उजागर करना है मसले कश्मीर को तो मगर इसके लिए कश्मीरी जो आर पार कश्मीरी है, जो आज़ाद कश्मीर के कश्मीरी हैं और जो इस पार के इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीरी हैं, इन पे कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस आप देखें ना क्या हो रहा है। हर कोई यहाँ पे जहनी मरीज बनता जा रहा है। यहाँ पे इतनी फौजी जमाव है, इतना रात को जेट तैयारे चलते रहते हैं, सोना यहाँ पे दुश्वार हो गया है लोगों को। यहाँ पे ट्रॉमेटिक एक सिचुएशन है, पोस्ट ट्रॉमेटिक सिचुएशन में आ गए हैं सब के सब यहाँ पे रहने वाले। आए दिन हम लाशें देखते हैं, बुलेट एंड पैलेट चलते हैं। इस सूरत हाल को आप देखें तो इंसानी अलमिया ही है। और इस सूरत हाल में आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के पास कोई और चारा नहीं है। डायलॉग प्रोसेस स्टार्ट करें, डी एस्केलेट सिचुएशन करें और पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स ले लें। मिलिट्री ऑप्शन अब नहीं रहा। बहुत शुक्रिया बाबर कादरी साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। इस वक्त एक पाक भारत मुज़ाकरात ही इस मसले का हल है, लेकिन जैसे कि अभी बात हो रही थी पिछले 15-20 दिन के दौरान मसला कश्मीर जिस अंदाज से उजागर हुआ है, हर अखबार ने मसला कश्मीर के हवाले से अपने कायरीन को बताया है। हर लिहाज से कश्मीरियों पे जो गुजर रही है वो पूरी दुनिया के सामने हाईलाइट हुई है। पाकिस्तान और भारत जंग के करीब बिल्कुल पहुँचे हैं, दुनिया ने उस पर भी तशवीश का इजहार किया है। क्या मौका फराहम करता है ये सूरत हाल, ये जानेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुनीर अकरम, पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब रहे यूनाइटेड नेशन में, एक बहुत ही नामवर साबिक सफारतकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर अकरम साहब। आप फरमाइएगा एक बार फिर एक बहुत ही गैर मामूली कवरेज हुई है कश्मीर के हवाले से पूरी दुनिया में, और ये पूरी तरह से ये पूरी दुनिया के लोगों के सामने आया है कि ये एक बहुत बड़ा लिंगरिंग कॉन्फ्लिक्ट है दुनिया का, जो कि अभी सॉल्व होना बाकी है। आप इस पूरी सिचुएशन को कैसे देखते हैं? OIC की इसमें ज़बरदस्त रेजोल्यूशन है, अमेरिकन इंटरवेंशन है, सारी चीज़ें सामने आई हैं। तो अब आप क्या समझते हैं कि अगला कदम क्या होना चाहिए इसका, और क्या होगा इस पूरी सूरत हाल में? जी मेरे ख्याल में ऑब्वियसली अब ये मसला
دنیا کے سامنے پھر آیا ہے اور یہ آتا رہے گا کیونکہ یہ کرائسس جاری رہے گا جب تک کہ اس کا کوئی حل نکلے. تو میرے خیال میں اس وقت اب ہم نے اس کا فائدہ اٹھانا اور انٹرنیشنلی پوری بھرپور ہم نے اس کی پروجیکشن کرنی ہے یہ کرائسس کی, اور ہم نے ایک سلوشن کے ایک پروپوزلز جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ پیش کرنا چاہیے کہ جی اس مسئلے کو حل کریں اس وقت. تو اٹ ڈپینڈس, پاکستان کی ڈپلومیسی کو بہت ایکٹیو ہونا پڑے گا اس وقت, اور ہم نے بڑی کریٹیولی اس مسئلے کو پروجیکٹ کرنا ہے اور بہت ریزیلینس کے ساتھ. بہت بہت شکریہ جناب منیر اکرم ہمارے ساتھ موجود تھے. اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق مستقل مندوب. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے. آج مضامین شائع ہوئے ہیں, سب سے بڑا مضمون شائع ہوا ہے بہت شہ سرخی کے ساتھ اخبار نیو یارک ٹائمز میں کہ بھارت کی فوج جو ہے وہ فارغ ہو چکی ہے, بوسیدہ ہو چکی ہے. اب پاکستان کے ساتھ یہ جنگی ماحول میں بری طرح سے وہ ہاری ہے. بہت ہی پریشانی کا عالم ہے اس وقت بھارت میں اس مضمون کے شائع ہونے کے بعد, کیونکہ پوری دنیا میں ایک بار پھر اجاگر ہوا ہے کہ بھارت کی فوج لڑنے کے قابل نہیں ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. بالا کوٹ میں بھارتی فضائیہ کے ناکام حملے اور اگلے ہی روز پاک فضائیہ کے ہاتھوں 2 بھارتی طیاروں کی تباہی اور 1 بھارتی پائلٹ کی گرفتاری نے عالمی سطح پر بھارت کی جنگی قوت کا پول کھول دیا ہے. اس کا اظہار عالمی میڈیا اب کھلے عام کر رہا ہے, جو بھارت کے لیے اور اس کی فوج کے لیے بہت بڑی امبیرسمنٹ بن رہا ہے. آج امریکہ کے سب سے مؤثر اخبار نیو یارک ٹائمز لکھتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان فضائی مارکے نے بھارتی فوج کی قابلیت اور صلاحیت کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے. فضائی جنگ میں پاکستان کا پلڑا بھاری رہا ہے. اخبار نیو یارک ٹائمز لکھتا ہے کہ پاکستان نے دن کی روشنی میں 2 بھارتی لڑاکا طیارے مار گرائے اور پائلٹ کی گرفتاری کے ناقابل تردید ثبوت دنیا کے سامنے پیش کیے. اس کے برعکس رات کے اندھیرے میں کیے گئے بھارتی فضائیہ کے حملے میں سینکڑوں ہلاکتوں کا دعویٰ جھوٹ ثابت ہوا اور بالا کوٹ میں چند درختوں کی تباہی کے سوا کچھ سامنے نہیں آیا. اخبار نیو یارک ٹائمز میں مزید کہا گیا ہے کہ نریندر مودی عوام کے جذبات بھڑکانے کے لیے حقائق مسخ کر رہے ہیں. حقیقت یہ بھی ہے کہ بھارتی فوج کے پاس صرف 10 روز کا اسلحہ ہے, جبکہ بھارتی افواج کا مورال ڈاؤن ہے. بھارت کی بری, بحری اور فضائی افواج اندرونی لڑائیوں میں مصروف ہے. اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق جنگی حکمت عملی, پیشہ ورانہ مہارت, اہداف کے حصول میں پاکستانی فوج بھارت سے بہت آگے ہے. بھارت کے وائس چیف آف آرمی سٹاف لیفٹیننٹ جنرل سارتھ چند نے پچھلے سال بھارتی پارلیمنٹ کو بتایا تھا کہ بھارتی فوج کے 86% ہتھیار بوسیدہ ہو چکے ہیں, 24% موجودہ دور کے ہیں, جبکہ صرف 8% ہتھیاروں کو جدید کہا جا سکتا ہے. جنرل سارتھ کا کہنا تھا کہ بجٹ کی کمی کی وجہ سے انڈین آرمی پہلے سے خریدی گئی جنگی آلات کی قسطیں بھی ادا کرنے سے قاصر ہے, جبکہ ملک کے اندر دفاعی آلات کی تیاری کے 25 پروجیکٹس بھی شروع ہونے سے پہلے ہی بند ہو چکے ہیں. اس سے قبل برطانیہ کے بہت ہی مؤثر جریدے دی اکانومسٹ نے اپنے ایک رپورٹ میں بھارت کی فوجی برتری کے غبارے سے ہوا نکالی تھی اور کہا تھا کہ بھارتی فوج کاغذی طور پر تو مضبوط دکھائی دیتی ہے, لیکن عملی طور پہ اس کی حالت بہت پتلی ہے. بھارت کے دفاعی شعبے پر گہری نظر رکھنے والے معروف دفاعی تجزیہ کار اجے شکلا نے دی اکانومسٹ سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھارتی فوج کا پول بالکل ہی کھول دیا تھا اور بھارتی فوج کے پاس اب وہ قوت ہے ہی نہیں کہ وہ کوئی بڑی جنگ لڑ سکے. بھارتی فوج کے زیادہ تر ہتھیار پرانے اور ناکارہ ہو چکے ہیں, خصوصاً زیادہ تر جنگی طیارے 45 سال پرانے ہیں. اجے شکلا کا کہنا تھا کہ بھارتی افواج کا تنظیمی ڈھانچہ انتہائی کمزور اور ناقص ہے, جبکہ بھارتی افواج کے مختلف شعبے آپس میں تعاون بھی نہیں کر رہے. صرف تجزیہ کاروں کی بات ہی نہیں ہے, حقائق پر نظر رکھنے والے بھارت کے مختلف ٹی وی چینلز بھی اس حقیقت کا اظہار کرتے رہے کہ بھارتی فوج پاکستان سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. مزید ماہرانہ رائے حاصل کرتے ہیں بھارتی فوج کی یہ کیفیت. اس کے لیے واشنگٹن جائیں گے, جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کامران بخاری, جو کہ فالو ہیں سینٹر فار گلوبل پالیسی کے اور جو بہت ہی مؤثر تھنک ٹینک ہے. بہت بہت شکریہ کامران بخاری صاحب. پاکستان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایز اپوز ٹو انڈین, پاکستان ایک ایکٹیو کامبیٹ پوزیشن میں ہے طالبان کے ساتھ, اور وہ نے کہ دوسری سائٹ پہ امریکن آرمی کو اور جو دوسری ویسٹرن آرمیز کو جو ہے وہ دانت کھٹے کر دیے تھے, لیکن پاکستان نے ایک مسلسل کامبیٹ کی پوزیشن میں ہے, آرمی بھی اور ایئر فورس بھی,
اور جو کہ کئی سالوں سے لڑائی لڑ رہی ہے ان کے خلاف، اور ظاہر اس میں کامیابی حاصل کی، جس نے کہ پاکستان آرمی کو زبردست طریقے سے آئل کیا ہوا ہے، اس کو جو ہے وہ اس کی سکلز جو ہیں وہ مسلسل کام آ رہی ہیں، اور آبویسلی قربانیاں ہیں بے تحاشا۔ پاکستان آرمی جو ہے اس کے ہزاروں جو لوگ ہیں یا تو وہ شہید ہوئے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ اس قسم کی سچویشن سے میں انگیج رہے کئی سالوں سے۔ یہ بہت بڑا ایج ہے پاکستان آرمی کا۔ جی، اس میں آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ وہ دیکھیں، جب یہ ایک پیراڈاکس ہے کہ جو ہے ویسے تو ہم دنیا کے تمام ممالک امن چاہتے ہیں، لیکن پھر امن کا ایک کاسٹ ہوتا ہے کہ پھر آپ کی وہ جو جنگی صلاحیت ہے وہ اس طریقے سے ویل آئلڈ مشین نہیں ہوتی۔ تو ایک طرح سے جو ہے نا خانہ جنگی یا بیرونی جو ہے نا جنگ جو ہے وہ فوجوں کو متحرک رکھتی ہے، پروفیشنلی جو نا اپ ٹو سپیڈ رکھتی ہے، اور وہ ان کی پروفیشنل مہارت جو ہے ان کو بدستور جو ہے وہ توانائی بخشتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جو انسرجنسی دیکھی ہے اور جو ایکشن دیکھا ہے پاک فضائیہ نے اور پاک مسلح افواج نے، اور جو دیگر اور جو ہے مطلب پیراملٹری فورسز ہیں، ایف سی ہے، تو اس وجہ سے پاکستان کو کامبیٹ کا جو ہے نا ایکسپیرینس ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسرجنسی کے ساتھ لڑائی کرنا ایک علیحدہ قسم کی جنگ ہے، پیئر جو وار ہے وہ اور چیز ہوتی ہے، جبکہ آپ کو کسی اپنے پڑوسی ملک کے ساتھ جس کی اپنی ایک مسلح افواج ہے اور اس کے اپنے ریسورسز ہیں، ان کے ساتھ جنگ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو ہمیں جہاں یہ پاکستان کو ایج ہے انسرجنسی ڈیل کرنے کا، وہاں ہمیں یہ ذہن میں بھی رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم زیادہ جو ہے نا اوور کانفیڈنٹ نہ ہو جائیں کہ ہم چونکہ ہم نے انسرجنسی کی جو ہے نا جنگ لڑی ہے تو ہم جو ہے وہ پیئر جو ہے نا وار بھی ہم لڑ سکتے ہیں۔ وہ دونوں علیحدہ علیحدہ بیٹل سپیسز ہوتے ہیں، ان کے علیحدہ انوائرمنٹس ہوتے ہیں۔ جو ہارڈ ویئر ہے، جو کہ واقعی جو ہارڈ فیکٹس ہیں، اس میں بھی بہت بھارت جو ہے وہ پیچھے رہ گیا ہے، اور وہ شاید اس لحاظ سے اس کی وہ پروگریس نہیں ہے جو کہ اس کی اکنامک طاقت ہے، وہ اس کی فوجی طاقت نہیں بنتی۔ اسی لیے یہ صرف نیو یارک ٹائمز کا آرٹیکل نہیں ہے، اس سے پہلے اکانومسٹ نے ایک بہت تفصیل سے لکھا تھا، اور پھر دوسرے جو پروفیشنل میگزینز ہیں وہ سب اس کے بارے میں لکھتے رہے ہیں کہ ایکچول مسئلہ بھی بڑا ان کے لیے سنگین ہے ہارڈ ویئر کا۔ جی ہارڈ ویئر کا تو ایشو ہوتا ہے، وہ تو بات جو ہے بڑی آسان اور جو ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے کہ کیوں ہے، کیونکہ وہ انویسٹمنٹ کا جو ہے نا ایک فنکشن ہوتا ہے کہ آپ کی معیشت کے پاس کتنی گنجائش ہے، آپ کتنی معیشت کر رہے ہیں، پلاننگ کیا ہے آپ کی، آپ جو ہے آپ کی جو مختلف حکومتیں آتی ہیں کئی دہائیوں کی جو ہے نا اس میں مدت کے اوپر، وہ کیا ان کی جو ہے لانگ ٹرم پلاننگ کیا ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی تھریٹ پرسیپشن کیا ہے۔ دیکھیں، بھارت نے کو پتا تھا کہ چین کے ساتھ جنگ ہوئی تھی 62 میں، اس کے بعد چین کے ساتھ لڑائی نہ جو ہے نا چین کے حق میں ہے نہ جو ہے نا بھارت کے حق میں ہے۔ اسی طریقے سے 71 کے بعد جو ہے پاکستان کے ساتھ جو ہے ایک وہ میں یوں کہوں گا کہ اسمال اسکیل کی جو ہے ٹینشن ہے، وہ LOC کے اوپر ہے، اور اس وجہ سے بھی انہوں نے اس طرح کی تیاری نہیں کی۔ اور پھر یہ ہے کہ اور جو اکنامک پریشرز ہوتے ہیں، فائنینشیل پریشرز ہوتے ہیں، اس میں حکومت وقت کہتی ہے اچھا چلو اس وقت جو ہے ہم اس میں انویسٹمنٹ نہیں کرتے، ضرورت نہیں ہے، تو ہم جو ہے کسی اور جانب یہ پیسہ لگا دیتے ہیں۔ تو یہ ساری وجوہات ہوتی ہیں جو کہ ہارڈ ویئر کی پروکیورمنٹ کو افیکٹ کرتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب کامران بخاری ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بہت مؤثر تھنک ٹینک ہے سینٹر فار گلوبل پالیسی، اس کے فیلو ہیں، واشنگٹن DC سے ہمارے ساتھ تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ۔